अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के बारे में चौथा और आखिरी पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जिन्होंने आप को कुएं में फेंक दिया और उसके बाद बेच दिया, किस तरह वो आप अलैहिस्सलाम के हज़ूर हाजतमंद बनकर हाजिर हुए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक भी कर दें। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई कि इतने अजीम खजानों के मालिक होकर आप भूखे रहते हैं। आपने फरमाया, मैं इस संदेशे से भूखा रहता हूँ कि सैर होकर कहीं भूखों को भूल न जाऊं। सुभान अल्लाह, क्या पाकीज़ा अखलाक और कैसी एक सासे जिम्मेदारी है। गरीबों के हालात सुधारने के लिए ये बुनियादी सोच ही काफी है। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि मिस्र के तमाम मर्द और औरत को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदे हुए गुलाम और कनीजे बनाने में अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम की शान में आए थे और मिस्र के एक शख्स के खरीदे हुए हैं, बल्कि सब मिस्री उनके खरीदे और आजाद किए हुए गुलाम हों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो इस हालत में सब्र किया था उसकी ये जजा दी गई। जब कहत की शिद्दत हुई और बलाई अजीम आम हो गई, तमाम शहर कहत के सख्त तर मुसीबत में मुब्तला हुए और हर जानब से लोग गल्ला खरीदने के लिए मिस्र पहुंचने लगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी को एक ऊंट के बोझ से ज्यादा गल्ला नहीं देते थे, ताकि मसावात रहे और सबकी मुसीबत दूर हो। कहत की मुसीबत जिस तरह मिस्र और दीगर मुल्कों में आई, इसी तरह कनान में भी आई। इस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बनियामीन के सिवा अपने 10 बेटों को गल्ला खरीदने मिस्र भेजा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए तो आपने इन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन वो आपको ना पहचान सके, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने से अब तक 40 साल का तवील जमाना गुजर चुका था और इनका ख्याल ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका होगा, जबकि यहाँ आप अलैहिस्सलाम तख्ते सल्तनत पर शाहाना लिबास में शौकत और शान के साथ जलवा फरमा थे। इसलिए उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को ना पहचाना। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि मिस्र पहुंचने, इज्जत और आसाइश और रिहाइश मिलने पर, फिर मुल्क मिस्र की हुकूमत मिलने के बाद भी आप अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी सूरत क्यों नहीं निकाली जिसके जरिए आप अपने वालिद को अपनी सलामती की खबर देकर मुतमईन कर देते और भाइयों के भी अपनी खबर देते। इसका जवाब ये है कि आप अलैहिस्सलाम को बजरिया वही इससे मना कर दिया गया था, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मिस्र पहुंचने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही के जरिए इस बात से मना कर दिया था कि वो अपने हाल की खबर अपने घर भेजें। इस तर्ज में पोशीदा अल्लाह ताला की हिकमतें वही जानता है। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इब्रानी जुबान में गुफ्तगू की तो आप अलैहिस्सलाम ने भी इसी जुबान में जवाब दिया। फिर फरमाया, तुम कौन लोग हो? उन्होंने अर्ज की, हम शाम के रहने वाले हैं। जिस मुसीबत में दुनिया मुब्तला है इसी में हम भी हैं और आप अलैहिस्सलाम से गल्ला खरीदने आए हैं। हजरत यूसुफ ने फरमाया, कहीं तुम जासूस तो नहीं? उन्होंने कहा, हम अल्लाह ताला की कसम खाते हैं कि हम जासूस नहीं। हम सब भाई हैं, एक बाप की औलाद हैं। हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग, ज्यादा उर्म वाले और सद्दीक हैं। इनका नामे नामी हजरत याकूब है और वो अल्लाह ताला के नबी हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कितने भाई हो? उन्होंने जवाब दिया, हम 12 भाई थे, लेकिन एक भाई हमारे साथ जंगल गया तो वो हलाक हो गया। वो वालिद साहब को हमसे ज्यादा प्यारा था। हजरत यूसुफ ने फरमाया, अब तुम कितने हो? अर्ज की 10। फिर फरमाया, 11वां कहाँ है? जवाब दिया, वो वालिद साहब के पास है, क्योंकि जो भाई हलाक हो गया था वो इसी का हकीकी भाई है। अब वालिद साहब की इसी से कुछ तसल्ली होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबर फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों की बहुत इज्जत की और बड़ी खातर मदारात से उनकी मेजबानी फरमाई। उनमें से हर एक का ऊंट गले से भर दिया और सफर के दौरान जिस चीज की जरूरत दरपेश हो सकती थी वो भी अता कर दी। हजरत यूसुफ ने अपने गुलामों से फरमाया कि इन लोगों ने गले की जो कीमत दी है, गले के साथ वो रकम भी इनकी बोरियों में वापस रख दो, ताकि जब वो अपना सामान खोलें तो अपनी जमा शुदा रकम इन्हें मिल जाए।
اور قحط کے زمانے میں کام آئے۔ نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث ہو۔ معلوم ہوا کہ حاجت کے وقت رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے، اور رشتہ دار کی مدد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس انداز میں اس تک رقم یا کوئی چیز پہنچائے کہ اسے لیتے ہوئے شرم بھی محسوس نہ ہو، اور اس کی غیرت و خودداری پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے پاس لوٹے اور بادشاہ کے حسن سلوک اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کرتا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا مصر سے لایا ہوا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم بھی موجود پائی جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ رقم دے کر انہوں نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں۔ یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا تو یعقوب نے فرمایا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ جب بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو بری نظر سے بچانے کے لیے مصر میں الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا فرمایا۔ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ سب بھائی ہیں، لیکن اب چونکہ جان چکے تھے اس لیے بری نظر لگ جانے کا احتمال تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونے کا فرمایا۔ جب سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر انہیں عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے گئے، اور ہر دسترخوان پر دو دو بھائیوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے، اگر میرے بھائی یوسف زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اس سے فرمایا، تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا، آپ جیسا بھائی کسے میسر آئے گا؟ لیکن حضرت یعقوب کا فرزند اور حضرت یوسف کی والدہ راحیل کا نور نظر ہونا آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوخ کر دی جائے۔ بنیامین نے کہا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ واپسی پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ جواہرات سے مزین تھا اور سونے کا تھا، اور اس سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ بھائیوں کا قافلہ کنعان سے روانہ ہوا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانہ کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے۔ خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حیلہ میں نہ تو جھوٹ بولا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو اور خادم بے خبر ہو، نہ آپ علیہ السلام نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورے سے کیا گیا۔ جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا
تو بھائی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے سر جھکا کر کہا، سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی نہیں، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ بھی ان کا حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان تھا۔ بھائیوں کا اس کے ذکر سے یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، نہ اس میں ہماری شرکت نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف سے اپنے بارے میں کہی گئی بات پر کوئی کلام نہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا، اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یا فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ لیں۔ بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال ہمیں عطا کیا، ہمارا مطلوب اچھی طرح پورا ہوا اور ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، کیونکہ تمہارے فیصلے کے مطابق ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا ہے۔ اگر ہم اس کی بجائے دوسرے کو دیں تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، لہٰذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے۔ جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے، تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اپنے والد صاحب کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بھائی بڑا تھا وہ کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا کہ تم ضرور اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے حضرت یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری نہیں کی۔ میں تو مصر کی سرزمین سے ہرگز نہ نکلوں گا اور نہ ہی اس صورتحال میں مصر چھوڑ کر، یہاں تک کہ میرے والد مجھے مصر کی سرزمین چھوڑنے کی اجازت دیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اسے بھی آپ کو ان کی زندگی کا اطمینان ہوا اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم مصر کی طرف جاؤ اور حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ حضرت یعقوب کا حکم سن کر حضرت یوسف کے بھائی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو خوراک کے حوالے سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے، ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں۔ وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی بوسیدہ چیزیں تھیں۔ آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے جیسا کھرے داموں سے دیتے ہیں، اور یہ ناقص پونجی قبول کر کے ہم پر کچھ خیرات کیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا، کیا حضرت یوسف کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف کو تبسم آ گیا اور انہوں نے آپ کے کوہرے دندان کا حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ بھائیوں نے کہا، کیا واقعہ ہی آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ بے شک جو گناہوں سے بچے اور صبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی۔ بے شک ہم خطا کار تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے لایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج اگرچہ ملامت کا دن ہے، لیکن میری جانب سے
تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہ ہوگی۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھیں ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف نے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی۔ حضرت یوسف نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی اور سب گھر والے میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں اور پوتوں اور پاس والوں سے فرمایا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف کے بھائی یہودا تھے۔ یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب کے پاس خون آلود قمیص بھی میں ہی لے کر گیا تھا۔ میں نے ہی کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے ہی انہیں غمگین کیا، اس لیے آج کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا اور حضرت یوسف کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ چنانچہ یہودا فرتے شوق سے نہایت تیزی سے تمام فاصلہ طے کر کے پہنچے اور جب حضرت یوسف کی قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ جب حق بات ظاہر ہو گئی تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کی اے ہمارے والد ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر فرمایا کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین ہے اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ چنانچہ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور ان کے اہل و اولاد بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا۔ حضرت یعقوب نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ جمع کیے جو 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے صرف 400 سال بعد کا ہے۔ الحاصل جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف نے مصر کے بادشاہ کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے سدھا ریشمی پھریرے اڑاتے اور کتارے باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو فرمایا یہودا کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی نہیں، یہ حضور کے فرزند حضرت یوسف ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو متجب دیکھ کر عرض کی ہوا کی طرف نظر فرمائیے، آپ علیہ السلام یہ خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کی ہنہنانے اور طبل و بغل کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا آپ توقف کیجیے اور والد صاحب کو پہلے سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب نے فرمایا یعنی اے غم و اندوہ کو دور کرنے والے تم پر سلام ہو، اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معانقہ کیا اور مل کر خوب روئے۔ پھر اس مزین رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے آراستہ کی گئی تھی۔ یہ داخل ہونا حدود مصر میں تھا
اس کے بعد دوسری بار داخل ہونا خاص شہر میں ہے، یعنی شہر مصر میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہر ناپسندیدہ چیز سے امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، اور حضرت یوسف نے جب انہیں سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا، اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بے شک وہ خواب میرے رب نے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ یاد رہے کہ یہ سجدہ تعظیم اور عاجزی کے طور پر تھا، اور ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے ہماری شریعت میں کسی عظمت والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، مصافحہ کرنا اور دست بوسی کرنا جائز ہے۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، جبکہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ السلام کا جسد اطہر شام میں لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی عیس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 147 سال تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلہ والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلہ میں دفن کرنے پر مصر تھے۔ آخر یہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا، اور آپ علیہ السلام وہی رہے جہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آباء کرام علیہ السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔